अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा उसमें रोज़ाना तब्दीलियाँ आ रही हैं और ख़ास तौर पे जो कि अभी इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इसलिए रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ रही है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये है कि जो साइफर केस का जो एक जेल में ट्रायल हो रहा था उसको कल अदम करार दे दिया गया उस नोटिफिकेशन को। और ये एक डेवलपमेंट हुई है जो कि इमरान खान की जो एक अपील थी उसको मंजूर करते हुए ये फैसला आया है। क्या ये वाक़तन एक मुकम्मल रिलीफ़ कहा जा सकता है इसको, या इसके बाद अब मज़ीद क्या चीज़ें होंगी, इसका ज़रा तजिया करेंगे। फिर ये जो इंटरव्यू हमने कल भी आपको बताया था कि जो शाहज़ेब खानज़ादा ने एक बहुत ही, मैंने तो लफ्ज़ यूज़ किया था कि गलीज़ तरीन इंटरव्यू है, और बहुत सारे लोगों ने इसके साथ एग्री भी किया है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये क्यों करवाए जा रहे हैं इस तरह के इंटरव्यूज़, और फिर ये मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे। शकूक व शुबहात जो हैं वो पहले से ही जो है वो उनको देख रहे हैं। पीएसएल को सोचा जा रहा है कि शिफ्ट किया जाएगा यूएई में, वो क्यों किया जाएगा। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे पाकिस्तान और बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जल फरज। बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे बल्कि मैंने मैंने वो जो हमने उस दिन बात की थी वर्ल्ड कप के हवाले से, तो वो आपकी जो जी 11 दिन पहले आपने पेशीन गोई की थी, वो मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ और खातिन हज़रात को भी, कि ये देखें जी कि शाह साहब ने उस दिन कह दिया था कि भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, और ये हमने भी इसको उसी तरह ही लिया। और ये वाक़तन अल्लाह ताला ने जो शाह साहब के अल्फाज निकले मुँह से उनको सच कर दिखाया। तो ये क्या था जी, ये कुछ हंच था, क्या था, या कोई आपको बुकीज़ ने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी? क्या हुआ क्या था? नहीं, बुकीज की तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि आपके पास तो वीडियोस भी आ गई होंगी हाँ, जिसमें इंडिया जो है हाँ, वो हाँ। सेलिब्रेशन की भी जो है रिहर्सलें कर रहा है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, इसका तो बिल्कुल। मतलब था कि हर चीज जो है वो उनके हक में थी, मगर कुदरत का ये निज़ाम नहीं है। जब आप हुँ, इतनी नाइंसाफियां करेंगे लोगों के साथ, तो ये हो नहीं सकता कि जो आपका गोल है वो आप अचीव कर लें, जो आपका हुँ, ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर लें। मैंने तो सिर्फ कुदरत के निज़ाम को सामने रख के ये कहा था कि अगर जितनी इन्होंने नाइंसाफियां वहां पे बाकी टीमों के साथ की हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं हर हाँ, टीम के साथ, तो हर ये एक के हो साथ नहीं हुआ। सकता। ये अल्लाह का कानून नहीं है कि उसके बाद जो है वो इंसान को शर्फ बख्शा जाए। सही बात है। और ये यही जो चीज़ जो आप कह रहे हैं, और आपने बड़े तयक्कुन के साथ ये बात कही थी कि भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, और जो जिस तरीके से आप इसको लिंक कर रहे हैं कि ज़ुल्म का जो निज़ाम है, वो कहीं न कहीं जाके उसको लगाम डाली जाती है। अल्लाह का निज़ाम जो इस तरह का है कि बेशक जो भी ज़ुल्म करता है उसके बाद उसका एंड जो है वो करीब आ जाता है। तो यही चीज़ जो है अगर अप्लाई कर ली जाए पाकिस्तान के हालात के ऊपर, तो आप समझते हैं कि ये भी सादिक आती है? बेशक या ज़ालिम को सफ़ाहत हस्ती से हटा दिया जाता है, या एक उससे भी बड़ा ज़ालिम उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। हुँ, आप देखें बनी इसराइल पे जो है वो बाबुल के बादशाहों ने किस तरीके से मज़ालिम किए थे। हाँ। अगर हमारी कौम नहीं समझेगी, नहीं सुधरेगी और राहे हक पे और राहे रास्त पे नहीं आएगी, तो फिर बस इंतज़ार करें। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। बेशक, बेशक। तो ये जो अभी आज जो फैसला हुआ है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी, कि साइफर केस का जो एक जो ट्रायल चल रहा था, उसमें जज साहब ने कह दिया जी कि ये कलअदम करार दे दिया है उसको, और कहा है कि ये जो समातें वगैरह हुई हैं, हुँ। ये भी नहीं उसको मानी जाएंगी। तो लेकिन जज साहब का जो तकर्रुर था, उसको उन्होंने कहा कि वो ठीक हुआ है। हालांकि उसके बारे में तो बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि वो तो उनका तकर्रुर इन इटसेल्फ इलीगल था। तो इस बारे में हुँ। आप क्या कहेंगे जी? देखिए, ये कहीं न कहीं इनसे डंडी लग जाती है। तो अनफॉर्च्यूनेटली आई एम ऑफ द व्यू कि मुझे यहाँ पे इंसाफ होता हुआ नज़र ही नहीं आता है, हुँ। खान साहब के आस-पास। अलबत्ता अगर अल्लाह चाहे तो हम में से कौन क्या कर सकता है। अब हाँ। इन्होंने उस तकर्री को जो है वो जायज़ करार दे दिया है।
اب تقرری کے خلاف ہی اگر یہ سپریم کورٹ میں جائیں تو دوسری چیز تو ادھر ہی رہ جائے گی، جیل ٹرائل والی. جیل ٹرائل والی کے خلاف جو ہے وہ حکومت پروبیبلی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جو رجوع کرے گی کہ بھائی اور بڑا بینچ بنا دو، کیونکہ اب تو رولز اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کے چینج ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ہی رولز اینڈ پروسیجرز جو ہیں وہ نچلی عدالتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر رکھتے ہیں، یا پھر سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی چلے جائیں گے کہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہمیں جو ہے فیصلہ دیا جائے اور مل جائے گا ان کو فیصلہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے مگر کہ خان چیئرمین پی صاحب ٹی کی آئی، جی پلیز گو مگر خان صاحب کے خلاف یہ پچھلی اس میں میرے خیال سے یہ بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ دسمبر میں باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں بالکل دیکھتے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے اس کی بھی لاج رکھ لے. ہاں یہ بھی آپ نے بات کی تھی، اور بلکہ یہ اس کی جو ٹاپ لائن تھی، جو فرسٹ لائن ہے، وہ اس میں یہی تھا کہ دسمبر میں کپتان عوام میں موجود ہوگا. تو یہ بھی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ بھی اب قریب ہی آ گئے ہیں، مطلب چند دن ہی رہ گئے ہیں دسمبر میں. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بس طرح وہ ہی ہوگا جی؟ دسمبر میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ابھی کر دے، کیونکہ کن فیکون کا مالک تو وہ ہے. مگر لگتا ایسے ہے کہ یہ 20 دسمبر کے آس پاس ہوگا جو بھی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ وہ اس جو آپ نے بات کہی ہے اس کی طرف جانے والی ایک کڑی ہے. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم فیصلوں پہ اس لیے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں لوپ ہولز بھی ہیں، اس میں خرابیاں بھی ہیں، اس میں نیتوں کا بھی بہت بڑا عمل ہے، اور کسی کی نیت تو ہم نہیں جو ہے جان سکتے. وہ تو اللہ کا راز ہے، اللہ کے پاس ہی رہے گا، یا قیامت کے دن ہم سب کو پتہ چلے گا کہ کس کی کیا نیت تھی، یا اگر اللہ ظاہر کر دے تو دوسری بات ہے. اچھا یہ جو فیصلہ آیا ہے، ویسے شاہ صاحب مجھے تو نہیں، میں چونکہ میرا لاء کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، اس میں ڈائیکاٹمی بھی لگ رہی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کالعدم قرار دے دیا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور پھر جیل ٹرائل جو ہے وہ اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا مطلب فیصلے میں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں جی؟ جب انسان کے آس پاس صرف کنفیوژن سپریم رین کر رہی ہو تو پھر انسان کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. اچھا جیل ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ قانون میں اس کی جو ہے وہ سٹیپس درج ہے کہ جج صاحب یہ خود جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ جیل ٹرائل ہونا بہتر ہے، اور وہ حکومت کو اور جوڈیشری کو انفارم کریں تاکہ وہ سٹیپس لے سکیں. اب جج صاحب جو ہیں ان کا تو تعین اور ان کو مقرری حکومت کر رہی ہے، اور اس میں چیف جسٹس، یا اگر وہ ڈائریکٹلی حکومت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جن کے ماتحت یہ حصے ہیں جوڈیشری کے، ان سے کہے کہ آپ کسی جج کو مقرر کریں، تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ اس جج کو مقرر کرتا ہے یا اس جج کو کرتا ہے. یہاں پہ تو حکومت نے کہا کہ ہم نے زبانی ان سے بات کر لی ہے، یہ جج مقرر ہوتا ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ غلط ہے. اب جج صاحب کے صاحبان کے سامنے جو ڈویژن بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پتہ نہیں کون سی دلیلیں رکھی گئی تھی یا کون سا نیریٹو رکھا گیا تھا، یہ اب وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ لائیو تو نہیں دکھایا گیا تھا، ہمیں تو صرف وہ بات پتہ چلتی ہے جو باہر آتی ہے. لیکن اس میں لکھا گیا ہے نا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو جج کی تعیناتی کا، آپ کو یاد ہوگا 27 جون کا جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے، یہ قانون کے مطابق ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر سائن کس طرح ہوئے ہیں، میں نے تو نہیں کیے تھے. تو پھر اس لحاظ سے تو یہ ان اٹ سیلف جو ہے بڑا کنٹروورشل تھا ڈیسیژن آ جاتا ہے. تو صدر صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا ایڈوائزری جو ہے جورسڈکشن میں؟ ان کی مصلحت پسندی نے. چپ ہو گئے، بس ہو گیا، غلطی ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی اور آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹائی، مگر اب آپ جو ہے وہ بری الذمہ ہو گئے ہیں. وہی بندوق کسی کے اوپر استعمال ہو رہی ہے بٹ بری الذمہ، کیونکہ آپ صدر مملکت ہیں.
यही तो देखें प्रॉब्लम है ना कि आपको हम लोग जो है, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, यू नीड टू, यू नो, वी ऑल हाँ एज अ नेशन नीड टू सी वेयर दिस इज गोइंग। पूरा निजाम जो है वो अनफोल्ड हो रहा है एंड डिसरोब हो रहा है, इंक्लूडिंग ऑल यू नो बिग ऑफिसेस। हाँ, ये यही अफसोसनाक बात है। अच्छा ये ज़रा थोड़ा सा जो कल इंटरव्यू हमने सुना और देखा, मैंने तो नहीं खैर हौसला किया पूरा वो देखने का, मुझे सिर्फ पढ़ के मैंने तो बस मेरे तो तोते जो है उड़ गए थे। आपने इसको किस तरह देखा, ये जो इंटरव्यू किया गया शाहज़ेब खानज़ादा की तरफ से और जियो के ऊपर, और बड़ा अभी भी उसको अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर की जा रही है, इसको आपने किस तरह देखा जी? जब पहले तो मैं जियो जैसे बाजारी चैनल को देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैंने पिछले 6 साल में शायद जियो को नहीं देखा और ना ही देखूंगा, क्योंकि अगर कोई इतनी बेशर्मी से किसी एक पार्टी के नैरेटिव को लेके कहे कि ये हमारी पॉलिसी है, तो दैट इज नॉट वर्थ इट। एंड बाकी चैनल्स को मैं देखता हूँ जिसमें ARY भी है, और बाकी जो समा है और बाकी हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कुछ सच का हम्म, आंसर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। जियो इज एटलीस्ट नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैं जियो को देखता नहीं। और ये शाहजेब खानजादा जैसे और जो जो एंकर जियो में जाके बैठता है, आई लूज रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, सो व्हाई शुड आई इवन वेस्ट माय टाइम लुकिंग एट इट। अलबत्ता हम्म, जिन जिन हजरात ने देखा और उनसे बातचीत हुई हम्म, या उसके बारे में सोशल मीडिया पे जो पढ़ा, किसी की जाती जिंदगी में जब आप घुसेंगे, इसलिए क्योंकि आपको उसके खिलाफ कोई करप्शन नहीं मिल रही, कोई दूसरी चीज नहीं मिल रही, ज़ाहिर है कोई ख़ास फ़ाइल भी नहीं मौजूद, वरना तो आप फ़ाइल का हम्म, इस्तेमाल करके उनको जो है वो डरा धमका के अपना काम करवा लेते। हाँ, तो फिर ये होगा कि एक दिन आपकी भी पर्सनल लाइफ़ जो है वो सामने आ जाएगी। मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रहा, अल्लाह हम हम्म, सब की पर्दों के ऊपर पर्दा रखे। मगर हम्म, कुदरत का कानून ऐसा है कि अगर ये समझा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब की ही जो है वो घरेलू और निजी ज़िंदगी जो है वो मीडिया के ऊपर उछाली जाएगी, तो हम तो जो है वो 70 की दहाई की पैदाइश वाले हैं। तो जो हाँ, अ, उस वक्त होता नवाज़ था। शरीफ के पहले दौर में भी जो चीज़ें हुई, उस वक़्त भी हम बालिग़ थे और अच्छी खासी उम्र और अक्ल रखते थे। हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि बच्चों की पैदाइश के ऊपर जो है वो जाया जाए, तो भी बातें खुलेंगी। किसके हम्म, जो है वो शादियाँ कितनी हुई हैं, उस पे भी बात खुलेगी। खर साहब की जो ज़ौजा मोहतरमा थीं, वो उन्होंने माय फ्यूडल लॉर्ड कैसे लिखी, क्यों लिखी? देखें हर इंसान में, हम में से तो कोई मासूम नहीं है, गलतियाँ हम सबसे मासूम होती नहीं है, होंगी। हाँ हाँ। हम्म, तो ऐसे काम किए क्यों जाएँ कि इन सब चीज़ों को जो है वो लोगों के सामने जो है वो हम यानी अंग्रेज कहते हैं ना, डोंट हैंग योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। इन द पब्लिक, हाँ। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। एक बार ये दरवाजा खुल गया तो फिर कभी बंद नहीं हो पाएगा, और ये हमारी सोसाइटी गलाजत से गलाजत की तरफ गिरती जाएगी। और इसकी मिसालें हमने पहले बहुत दफ़ा देखी हैं, और अगर ये काम इस तरह जारी रहा तो फिर तो मामला जो है वो मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे, और जो जो लोग गंद उछाल रहे हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि डर्टी लेनन जो है वो फिर अगर निकलेगी तो बहुत बात दूर तक चली जाएगी। बेशक यही तो बात है कि लोग ये नहीं समझ रहे कि अगर मोहल्ले में आग लगी है तो आपका घर बचेगा नहीं भाई। हम्म, उस आग को अगर आपने वहीं बुझा ना दिया और 2-3 घर जलने दिए, तो आग बेकाबू हो जाएगी। फिर जहाँ हवा का रुख जाएगा, आग वहाँ जाएगी, आप कैसे रोक सकते हैं उसको? उसी जगह पे लेकिन शाह उसका साहब भी अगर इसमें, फ़ायदा हो जाए। हाँ, इसमें जो सॉरी, जो कंटिन्यू जर्नलिस्ट प्लीज़। हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब जिसको देखें ना, अगर शाहज़ेब खानज़ादा है या कोई और है, ABCD कोई भी, अभी मैंने सुना है कि कुछ खातून जो हैं वो भी इसके पीछे पड़ी हुई हैं कि जी मैंने भी करना है इंटरव्यू, या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो
اب جو جرنلسٹ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو انکار کر دینا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے جی کہ ہم اس گند میں نہیں پڑنا چاہتے، کیا کریں؟ جرنلسٹ ہوتے تو انکار کرتے نا، یہ تو غلام ہیں، کنیزیں ہیں جو ٹیبل کے چیتھڑے جو پھینکے جاتے ہیں نا جانوروں کو زندہ ہیں، یہ کہاں جرنلسٹ ہیں؟ جرنلسٹ ہوتے تو وہ آپ کے خیال سے کرتے ہی ہیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیں، آپ کو یہ موقع دیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چلیں کوئی بہت بڑی رقم بھی آفر ہوتی جس سے آپ کے اگلے 10 سال جو ہے آرام سے گزر جاتے، آپ کرتے ہی ہے انٹرویو۔ اللہ معافی دے، پھر اس لیے میں پاکستان میں نہیں ہونا جی، نہیں نہ کر سکا اس طرح کی چیز۔ وہی تو ساری بات ہے کہ دیکھیں یو ہیو میڈ یور چوائس۔ ان کو شاید جو ہے وہ ابھی جوان ہیں، زندگی کے اس حصے میں نہیں پہنچے جہاں پہ جو موت ہے وہ آتے ہوئے نظر آئے، شاید اس لیے ان کو یہ خمار ہے کہ ہم تو کبھی مریں گے نہیں، نہ کبھی سوال جواب ہوگا۔ ہمیں تو آتی صحیح ہوئی بات نظر ہے، آ رہی ہے، اور اس لیے یہ ہمیں واقعی پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی ہے۔ میں نے کل بھی جو بات کی تھی، میں نے اس میں یہی گزارش کی تھی تمام دوستوں سے کہ ہمارے ڈسکورس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، ہم نے جا کے کسی ہستی بے کو شک حساب بھی دینا ہے، ہم نے اپنے جو بے شک کارکردگی ہے اس کا چھوٹا چھوٹا سے لے کر بڑا بڑا جتنا بھی ہے ہر چیز کا ہم نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل چکی بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم، میرا خیال ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے اپنی قبرستانوں کو صرف ایک ایسی جگہ بنا دیا ہے جہاں پہ ہم اپنے مردوں کو پھینک آتے ہیں۔ ہم، ہم نے یہ قبرستانوں کو ان کا گھر نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے، ان کو وہاں پہ اوہ، چھوڑ دو، یہ جانے اللہ جانے، تاکہ ہمیں بار بار یہ پتہ نہ چلے کہ ہمیں بھی ادھر جانا ہے کل۔ رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یہ وسلم، قول اللہ ہے کہ نعوذ باللہ۔ اپنے قبرستانوں کو آباد رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں بھی ہمیں ادھر ہی بھی ادھر، آنا ہے۔ ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی۔ تو اگر ہم میں سے چلیں قبر میں میت کو ڈالنے سے پہلے خود لیٹنا جو کہ رسول کی سنت تھی، وہ شاید ہم میں سے ہر کوئی نہ کر سکے، مگر کم از کم قبر میں اتارتے ہوئے تو آپ دیکھیں، آپ کو پتا تو ہو کہ کیسے قبر میں اتارا جاتا ہے، کیا مراحل ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھیں، کیونکہ ماں اور باپ کی دعائیں، یہ میرا خیال ہے کہیں پڑا نہیں ہے، وہ قبر کے اندر سے بھی اپنی اولاد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ اثر تو نہیں ہوتا جو شاید دنیا میں ہو ان کی دعاؤں کا، مگر اگر وہ اپنی اولاد سے خوش ہوں اور ان کے لیے خیر کی دعا کریں تو اللہ مانے گا ہی مانے گا۔ بے شک، بے شک۔ تو اپنے اچھا شاہ صاحب، ذرا تھوڑا سا ذرا مرحومین عدلیہ کی، کے بارے میں مجھے جی پلیز گو ہیڈ۔ شور سوری پلیز، نہیں جزاک اللہ، آپ بتائیں اچھا، عدلیہ کے میں یہ بارے کہہ میں۔ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہماری جو عدلیہ کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہم دو باقاعدہ واضح طور پر جو سٹریمز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ جو عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے کیسز جو چل رہے ہیں، شروع ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے نظام انصاف جو ہے وہ لگتا ہے کہ کہیں سویا ہوا ہے، کہیں چھٹی پہ گیا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا ایفیشینٹ ہے، اتنا ایکٹیو ہے کہ انصاف دینے کے لیے گرتا پڑتا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ایک ڈائکاٹمی ہے، ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کو کیا یہ ہمارے جو ان دا لانگ ٹرم یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے یا نظام سیاست اور معاشرت اور معیشت ہر ایک کے لیے کیا یہ از اٹ اے گڈ اومن اور بیڈ اومن؟ سر، اٹ از این ایکسٹریملی بیڈ اومن، کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو ان کے اوپر جو عذاب آئے اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے ہی آئے تھے کہ امیروں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا۔ رسول نے اور اہل بیت رسول اللہ نے کئی مواقع پر اس کی مثالیں دی ہیں، اور جب امیروں کے لیے الگ قانون، غریبوں کے لیے الگ قانون ہو تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے، ہمارے ملک میں امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ بے شک ہمارے ملک میں تو دو امیروں کے لیے بھی ایک قانون نہیں ہے،
اگر وہ امیر مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے مجھے تھپی نہیں دی ہے کبھی، یا مجھے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے، تو میں اس کو جو ہے کوشش کروں گا کہ آئی ول پٹ ہم ان ہز پلیس اور ہر پلیس. تو ہمارے یہاں تو انات کا بھی اور انا کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ ہے نا. ایک بار کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ہم نے مولا علی کا قول سنا ہوا تھا کہ جب کسی کو طاقت دی جاتی ہے یا اس کو پاور دی جاتی ہے تو اس کی اس کا اثر اصلیت سامنے باہر آ جاتی ہے، وہ بے نقاب ہو جاتا ہے. تو ایبسلیوٹ. ابھی تو جن لوگوں کو طاقت اور پاور ملی نہیں، وہ اگر ابھی اس حال میں ہیں اور ان کو اگر طاقت اور پاور اللہ نے دے دی تو ان کا کیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اور لوگوں کا کیا ہوگا؟ صحیح بات. اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس میں سے بے اللہ شک. کے جو خاص بندے ہیں وہی نکل سکتے ہیں، جو عام بندہ ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے اس میں. دیکھیں، ایسی عجیب عجیب چیزیں اور ایسی باریک باریک وارداتیں ہو سکتی ہیں جس کا کسی کو علم بھی نہ ہو. اب پیسے کا لین دین، جائیداد کا لین دین، یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پتہ چلے، مگر پتہ تو چل ہی جائے گا. مگر جو باریک وارداتیں ہیں وہ تو بندے کے ساتھ اس کی قبر میں چلی جاتی ہیں. ایسے بہت صحیح سارے بات. لوگ انہوں نے یعنی ہو سکتا ہے میری علم میں ہو یا آپ کے علم میں ہو، جنہوں نے کوئی باریک واردات کی ہو، مگر شاید ہماری اپ برنگنگ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی اور کی غلطی پہ پردہ رکھیں گے تو قیامت کے دن آپ کی غلطیوں پہ بھی پردہ ایبسلیوٹ. رکھا جائے گا. یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کو اچھالنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور خاص طور پہ جو کل کا انٹرویو ہے شاہ صاحب، اس کو میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے سورہ نور کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ یاد آ رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی الزام لگاتے ہیں نیک خواتین کے اوپر وہ فاسق ہیں اور ان کو سزا دینی چاہیے. 80 کوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں مطلب باقاعدہ قذف جس کو کہتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کے زمرے میں کوئی آئے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں ان چیزوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک تو ہے کہ کس نے الزام لگایا. چلیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پریشر ہو. جس نے الزام لگوایا ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے؟ ہاں، اصل تو بات یہ ہے. انٹرویو کرنے والوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ہاں، انٹرویو کروانے والوں کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. صحیح بات. کوئی تو ہے نا جو اس نظام کو بھی چلا رہا ہے، جو جیسے ہم وہ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام قدرت چلا رہا ہے، تو کوئی ہاں، تو ہے جو نظام شیطانیت بھی چلا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اور عجیب بات اور یہ ہے کہ جہاں جی. پہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ ہمارے رب کی جو ہے وہ سوچ بھی شروع ہوتی ہے اور ان کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. زندگی کتنے دن کی ہے؟ آج زندہ ہیں، اگلی سانس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. صحیح بات. پتہ نہیں یہ کتنے صدیوں تک زندہ رہیں گے لوگ. لگتا تو ان کا پلان تو یہی ہے کہ کافی دیر تک رہنا ہے. اچھا، یہ جو مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بڑے اپ بیٹ ہیں. ان کو ظاہر گارنٹی بھی دے دی گئی ہے، امریکن امبیسڈر بھی مل چکے ہیں، برٹش ہائی کمشنر بھی مل چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو پلان بن گیا تھا، پہلے سے بنا ہوا تھا، اب اس کو ہم انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں آپ کو کچھ شک نظر آ رہا ہے جی؟ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے جو حمایتی تھے، جب دیگ کا جو ہے ڈکنا اتارا گیا تھا تو جن جن نے دیگ کے اندر ہاتھ ڈالا تھا اس میں ایک ہاتھ تو پیپلز پارٹی کا بھی تھا. اب بلاول جو ہے وہ چیخ رہا ہے کہ جو ہے یہ لیول پلینگ نوجوانوں کو فیلڈ موقع دیں. چاہیے، اور اگر نوجوانوں کو موقع دیں تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے بڑے جو ہیں وہ بیٹھے ہوں تو نوجوان یاد نہیں آتے. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں جانا پڑ گیا ہے آپ کو، تو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو موقع دیں، تو سب سے پہلے تو اپنی پارٹی میں نوجوانوں کو موقع دلوائیں. اپنے والد کو کہیں
کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ مجھے موقع دیں، آپ ریٹائر ہو جائیں، اپنی جو پھوپھی کو کہیں کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں چلاؤں گا پارٹی، آپ ریٹائر ہو جائیں، ہاں اپنے گھر سے جو ہے وہ جمہوریت کا سٹارٹ کریں نا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے وہ ہے کیا جی؟ وہ ادھر سے ایم کیو ایم بھی ان کے خلاف چل رہی ہے، وہ بھی نون لیگ کے ساتھ مل چکی بھی ہے۔ تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے برٹش ہائی کمشنر کی، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بے گارنٹی شک وغیرہ دے دی گئی ہے کہ سندھ میں آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، سندھ کی حکومت آپ کی پکی ہے؟ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی دن انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی مجھے بڑا اعتماد ہے اس کے اوپر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن میں الیکشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہوئی ہیں، کس طریقے سے سارا کچھ کرنا ہے، کیسے مینج کرنا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے سے اعتماد کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس ان سے لے لی جائیں۔ ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ؟ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ یس، کیونکہ دیکھیں بلاول جو ہے وہ شاید ابھی بھی امپریشنیبل ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس سب کو کر رہا ہو، اور اس کے بارے میں شاید لوگوں کو ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ہماری بات مانے گا۔ کس کے بارے میں یقین ہے؟ زرداری صاحب کے بارے میں، کیونکہ فائل ان سے موٹی تو شاید کسی کی بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو ظاہر ہے زرداری صاحب کو آن بورڈ اگر نہیں لیا جائے گا تو بلاول کی بات مانے گا کون؟ اور بلاول کو کون جو ہے وہ روک سکتا ہے؟ زرداری صاحب۔ اس لیے واٹ ایور زرداری is saying, give credence to that, not to what Bilawal is saying. It's also a possibility کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہو، جو چھوٹے شریف صاحب اور بڑے شریف صاحب کرتے ہیں وہی ہو۔ یعنی ہمیں یعنی یہ تو اللہ کے راز ہے، ہمیں کیا پتا دل میں ان کے کیا ہے، بٹ اینگلز ہم دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ جو ابھی الیکشنز اور کی ویسے بھی بات ہو رہی ہے زرداری اس کا، صاحب جو ہے سندھ کے علاوہ ان کو کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ اچھا یہ مجھے ذرا بتائیں کہ الیکشنز کے بارے میں کافی شکوک و شبہات جو ہیں وہ سامنے آئے، اور حامد میر صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب پی ایس ایل جو ہے وہ اس کو شفٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے یو اے ای میں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے فروری میں، تو حالات صحیح تو نہیں ہوں ظاہر گے۔ ہے پھر اگر وہ حالات صحیح نہیں ہوں گے تو پھر اگر نہیں ہوں گے تو پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ تو الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر قاضی فائز صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ نے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا ہے الیکشنز کے بارے میں، تو وہ کہاں جائے گی؟ تو کیا ہو کیا رہا ہے جی اس وقت؟ آپ ویسے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر آپ نے یقین کر لیا تھا کیا؟ ہاں میرے چیف جسٹس ہیں، میں تو بھائی ہو کروں گا۔ سکتا ہے you might have said it in humor. ہاں بالکل اچھا چیف جسٹس ہیں، ہوں، مگر یہ تو ہیومرس چیف جسٹس ہے نا، یہ تو کچھ سینس آف ہیومر، وہ تو کورٹ میں جو ہے وہ اپنے ہیومر کا جو ہے وہ کلم کلا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ I thought that he was joking. اور جب انہوں نے کہا تھا کہ بیوی سے بات کر لیں گے لیکن ٹی وی پہ بات چلیں نہیں آپ نے کرنی۔ یہ ہمارے لیے اچھا کیا کہ you have told us. تو وہ I thought he was joking کہ بھائی اپنی بیگم کے سامنے اظہار کریں، ٹی وی پہ نہ کریں، کیونکہ اب میں چیف ہاں جسٹس ہوں، صرف میں ہی جو ہے وہ اپنی بیگم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اچھا آخر میں، بالکل آخر میں مجھے ذرا بتائیں کہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ پی ایف کے اندر، پی ایف جو ایئر چیف ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جی مبینہ طور پر بڑی کرپشن ہو رہی ہے پی ایف کے اندر، اور پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ پی ایف کے حالات جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں، لیکن اگر پی ایف کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہماری تو ایک پرائم فورس ہے یہ پی ایف، تو اس میں اگر معاملات اس طرح گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ایئر چیف کے معاملے پہ اور اس کے لیول پہ، تو پھر تو کام کافی کنسرن نہیں ہے جی آپ اس حوالے سے؟ اچھا اب یہ جو تینوں ہمارے جو چیف صاحبان ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف اینڈ چیف آف دی ایئر فورس، ان کے اوپر کیا کوئی ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کوئی چیئرمین وغیرہ ہے جو کہ ان تینوں کو جو ہے وہ ماڈریٹ بھی کرتا ہے، اوورسی بھی کرتا ہے، یا نہیں ہے؟ سسٹم تبدیل تو نہیں ہو گیا ہے؟ ہے تو صحیح۔
کیا ان کا کام جو ہے صرف ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے تک ہی محدود ہے یا ان کا کام ان کی سربراہی کرنا بھی ہے؟ کیا وہ ان کو سلوٹ کرتا ہے یا یہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں؟ اگر یہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں تو انٹرنل جو آپ کا سٹرکچر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ابھی تک جو ہے عمل میں کیوں نہیں آیا ہے؟ میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا سٹرکچر سویلین کورٹس کے اندر بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی کیونکہ اٹس این اوپن تھنگ. بٹ اگر آپ خود جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نہیں اینڈ دیر ول بی ہولی کاؤز تو پھر تو یہ سیولین ریالم میں بھی آ جائیں گے جو ہے وہ گند کرنے کے لیے. بہتر ہے کہ اس کو انٹرنلی آپ ریزالو کریں اینڈ اس کی لوگوں کو جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن not just that you are telling us that justice is done. I don't think in this day and age people will actually believe it. اگر ایسا نہیں ہے ان کے اوپر بہتان لگایا جا رہا ہے تو اس کا بھی سطح باب ہونا چاہیے اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں بھی اور قانوناً بھی کہ آپ کسی کے اوپر بہتان لگائیں. اگر بہتان نہیں ہے اور اس میں کوئی سچائی ہے تو اس کا بھی سطح باب ہونا چاہیے. In both cases, the truth needs to come out. صحیح بات. اللہ کرے کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہم اس کا کوئی حل ہوتا ہوا دیکھیں کیونکہ ایک بہت ہی کنسرننگ خبر ہے. ہماری تمام فورسز جو ہیں ان کے بارے میں جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہمیں ظاہر ہے اپنے دفاع کا خیال آتا ہے, ہمیں نیشنل سیکورٹی کا خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حل کرے اور ان کو ہدایت بھی دے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. سر ایک منٹ اسرار بھائی بالکل آپ نے دعا بھول جانی تھی. میں نے کہا کہ آپ کو یاد کرا دو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں. مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اسراق ثنا کو محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.